24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन पहली जमात की उर्दू के बाब नंबर 11 पर है, जो कि एक नज़्म पर मुश्तमिल है। नज़्म का उन्वान है काले बादल। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि आहंग और लय के हवाले से सादा मिसरे, अशार और नज़में सुनकर लुत्फ़ उठा सकें। मोहतरम टीचर, मुझे याद नहीं है कि मैंने इससे पहले इस किताब के क्यूआर्स करते हुए ये दो अल्फाज यानी आहंग और लय के हवाले से कोई बात की हो। अभी मैंने महसूस किया कि इनके मानी आपको ज़रूर बता दूं। आहंग के मानी हैं आवाज़ के, और आवाज़ चूँकि महज आवाज़ नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव होता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में स्ट्रेस कहते हैं। वो होता है कि आप किसी लफ्ज़ पर कितना ज़ोर देते हैं। लेकिन आवाज़ के मानों में आहंग इस्तेमाल होता है। लय के मानी अगरचे लहजे के भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा करीब है सुर के, यानी किसी गीत में, किसी गाने में, किसी नज़्म में, गज़ल में। मैंने जैसे आपको याद होगा कहा था कि शेर में एक मौसीकियत होती है, और मौसीकी में आप जानते हैं कि सुर की कितनी अहमियत है। लिहाजा मिसरों में, अशार में और नज़मों में आहंग यानी आवाज़ या किसी कदर लहजा, और फिर ख़ास तौर पर लय यानी सुर की बहुत अहमियत है। ख़ुलासा इस बात का ये है कि आप कोई शेर पढ़ें तो लगे कि शेर पढ़ा जा रहा है, उसको नस्र की तरह ना कहीं पढ़ दिया जाए। और शेर पढ़ना भी एक फ़न है। आप जितना ज़्यादा मुतालिया करेंगे शायरी का, उतना ही आपका आहंग और आपकी लय बेहतर होती जाएगी। उर्दू में सादा जुमले, मिसरे, शेर, लतीफ़े, पहेलियाँ और वाक़यात सुना सकें। मतन या तस्वीर से मुतालिक मश्की सवालात के दुरुस्त जवाबात लिख सकें। मुख्तसर नज़में इनफरादी तौर पर और मिलकर तरन्नुम से पढ़ सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे में ये सलाहियत हो कि वो नज़मों या अशार को तरन्नुम से पढ़ सकें, ताहम कोशिश की जा सकती है। हम आवाज़ अल्फाज बना सकें, सादा अल्फाज सुनकर लिख सके यानी इमला, अमरो नहीं के सादा जुमले सुनकर समझ सके। अमर का मतलब है हुक्म, और नहीं का मतलब है किसी को मना करने का। उस्ताद की मदद से माहौल से मुतालिक किसी उन्वान पर 3 से 5 जुमले लिख सकें। बच्चों को नज़्म के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले
آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ آپ کیسے اندازہ لگاتے ہیں کہ بارش ہو سکتی ہے؟ اس سوال کے ذریعے آپ نے بچوں کو بادلوں تک لے جانا ہے، کیونکہ بادلوں کے علاوہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم اندازہ لگائیں کہ بارش ہو سکتی ہے۔ بادلوں کے بغیر تو بارش ہو نہیں سکتی۔ کیا بادلوں کے رنگ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کتنا پانی ہے؟ آپ بچوں کو اشارہ دے سکتے ہیں کہ بھئی بعض اوقات بادل بہت گہرے رنگ کے ہوتے ہیں، کالے بادل بھی ہو جاتے ہیں، تو ہم اسی سے اندازہ کرتے ہیں کہ بارش زیادہ ہوگی یا کم ہوگی۔ آپ بارش کے لیے کیا خاص تیاری کرتے ہیں؟ یعنی جب بادل آ جاتے ہیں تو پھر گھر میں بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے کہ بارش آ رہی ہے، یہ اتار لو، یہ چیز فلاں جگہ رکھ دو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس سوال کی مدد سے آپ بچوں کو گفتگو میں شریک کریں گے اور وہ اپنا رسپانس دیں گے آپ کو کہ ہم گھر میں کیا کیا کرتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے۔ کس موسم میں بارش ہو تو آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ ظاہر بات ہے بارش کا تعلق موسم کے ساتھ بہت ہے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔ اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ کالے بادل آئیں گے، آ کر مینہ برسائیں گے، مینہ میں لوگ نہائیں گے، کالے بادل آئیں گے، مینہ برسے گا ٹپ ٹپ ٹپ، ساز بجے گا ٹپ ٹپ ٹپ، ہم ناچیں گے گائیں گے، کالے بادل آئیں گے، گرج گرج کر آئیں گے، بجلی کو چمکائیں گے، ہم بھی شور مچائیں گے، کالے بادل آئیں گے، بلبل گانا گائے گی، کوئل راگ سنائے گی، مینڈک بھی ٹرائیں گے، کالے بادل آئیں گے۔ طلباء سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ مینہ، یہ لفظ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا، لیکن وہ جس کو ہم کہتے ہیں ضرورت شعری کی خاطر اسے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ یعنی اس لفظ کا استعمال شاعری میں زیادہ ہے نثر کی نسبت، لیکن اس کا تلفظ مینہ، یعنی اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہوگا، مینہ۔ ٹپ ٹپ، یہ اس فہرست میں اس لیے شامل کیا گیا ہے یہ لفظ کہ بعض اوقات اگر بچوں کو نہیں معلوم تو وہ شاید اس کو ٹپ ٹپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گرج،
رے کے اوپر زبر کا خیال رکھا جانا چاہیے، چونکہ عام طور پر رجحان یہ دیکھا گیا ہے اس لفظ کے معاملے میں کہ گرج پڑھ دیا جاتا ہے، بادل گرج رہے ہیں۔ کوئل، محترم ٹیچر اس لفظ کو آپ نوٹ کر لیں، یہ اکثر غلط لکھا جاتا ہے، اور چونکہ غلط لکھا جاتا ہے اس لیے غلط پڑھا بھی جاتا ہے۔ اس میں کاف واو کو کے بعد حمزہ کا استعمال کر دیا جاتا ہے، یعنی کاف واو حمزہ اور لام، یہ غلط ہے، اور چونکہ حمزہ ہوتا ہے اس لیے پھر لوگ اسے کوئل پڑھتے ہیں۔ یہ کوئل ہرگز نہیں ہے، درست لفظ ہے کوئل، کوئل۔ مینڈک، مینڈک۔ بلبل، بلبل اس کو پڑھ دیا جاتا ہے اور ظاہر ہے پھر بول بھی دیا جاتا ہے۔ بلبل دونوں جگہ بے کے اوپر پیش ہے۔ ٹرائیں، بعض اوقات لوگ اس کو ٹرائیں یعنی رے کے اوپر شد نہیں دیتے اور اسی لیے نہیں پڑھتے، نہیں بولتے۔ اس کو خاص طور پر زور دے کر رے کو پڑھا جانا چاہیے، ٹرائیں، ٹرائیں۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ می پر بات ہو گئی، بارش۔ ساز، موسیقی کا آلہ، یعنی کوئی بھی انسٹرومنٹ ہو موسیقی میں اس کو ہم ساز کہتے ہیں۔ اور اس نظم میں اس لفظ کو جو استعمال کیا گیا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ می برسے گا ٹپ ٹپ ٹپ، ساز بجے گا ٹپ ٹپ ٹپ۔ اس کی وضاحت ابھی کچھ دیر میں کی جائے گی۔ گرج، بجلی کی کڑک، بجلی چمکنے سے پہلے اس کی آواز آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بادل گرجتے ہیں۔ اگر سائنس کا مضمون ہوتا تو پھر شاید اس سوال پر بھی ہم بات کرتے کہ بادل گرجتے کیوں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب دو بادل ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو پھر وہ گرج کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ بلبل، خوش آواز پرندہ، بہت مشہور پرندہ ہے یہ بلبل، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پھول سے بہت پیار کرتی ہے بلبل۔ کوئل، کالے رنگ کا خوش آواز پرندہ جو آموں کے موسم میں زیادہ آتا ہے۔ کوئل کی کوکو بہت مشہور ہے۔ نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں اس مصرعے کی جس کا ہم نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا۔
ساز بجے گا ٹپ ٹپ ٹپ. دیکھیں یہ دونوں مصروں میں می برسے گا ٹپ ٹپ ٹپ، ساز بجے گا ٹپ ٹپ ٹپ. ساز بجے گا ٹپ 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 کا مطلب بتائیں کہ بارش کی خاص آواز ہوتی ہے جو اچھی لگتی ہے. اس مصرعے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ بچوں کو ضرور اپنی گفتگو میں شامل کریں. بلکہ ایک بڑا دلچسپ آپ ایک دلچسپ سرگرمی کریں. آپ چند لمحوں کے لیے بچوں سے کہیں کہ وہ اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ بارش ہو رہی ہے، اور بند آنکھوں کے ساتھ وہ بارش کی آواز سننے کی کوشش کریں. پھر وہ آپ کو بتائیں گے، پوچھنے پر ظاہر ہے آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے بند آنکھوں کے ساتھ کیسی آواز سنی، تو وہ آپ کو اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں بتائیں گے کہ بارش کے قطروں کے زمین پر گرنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس میں ایک خاص ردم ہوتا ہے، ایک خاص موسیقیت ہوتی ہے. اور آپ بند دروازوں کے ساتھ اگر کمرے میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو بارش کے قطروں کے زمین پر گرنے کی جو آواز ہے وہ بہت آپ کے کانوں کو بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے. تو یہ ہے، اسی لیے شاعر نے اس کو ساز کا نام دیا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ساز بج رہا ہے، اس آواز میں ایک موسیقیت ہے. ساز بجے گا ٹپ ٹپ ٹپ. بلبل اور کوئل کی دلکش آواز کے حوالے سے گفتگو کریں. اور آپ بچوں کو بلبل اور کوئل کی آوازوں کے حوالے سے ایک الگ سی دنیا میں لے جائیں اور ان کو پرندوں کی آوازوں سے متعارف کرائیں. اس طرح آج کل تو چونکہ ایک سہولت موجود ہے، آپ اپنا اینڈرائڈ فون کلاس میں استعمال کریں. اس میں تقریباً تمام پرندوں کی آوازیں آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پر. اور یہ اتنا دلچسپ تجربہ ہے. اور آپ خاص طور پر چونکہ اس نظم میں ان دو پرندوں کا ذکر ہے، آپ ان دونوں پرندوں کی آوازیں بچوں کو سنوائیں. اور میں تو یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ بلبل اور کوئل کے بارے میں، ان دونوں پرندوں کے بارے میں آپ کچھ ریسرچ کر کے جائیں، کچھ معلومات اکٹھی کر کے لے جائیں. کوئل کی آواز، کوئل کی کوکو، اور بلبل کی آواز، اور پھر بلبل کا پھول سے رشتہ. اس حوالے سے آپ دیکھیں، یہ ایک جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں حس لطیف، ایستھیٹک سینس انگریزی میں. شاعری ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ میں آپ کو بلکہ ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ میں ایک دفعہ بڑے ایک عالم شخص کے پاس بیٹھا تھا، تو وہاں
اس حصے لطیف کی بات ہوئی، ایستھیٹک سینس کی بات ہوئی، شاعری کی بات ہوئی، ادیب کی بات ہوئی، تو انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک سائنٹسٹ بیٹھا ہو اور ایک شاعر بیٹھا ہو، اور دونوں کا موضوع ہرن ہو، تو سائنسدان شاید اس کے گوشت کی بات کرے گا کہ ہرن کا گوشت بڑا مزے کا ہوتا ہے، لیکن شاعر اس کی آنکھوں کی بات کرے گا، چشم آہو کی بات کرے گا. یہ فرق ہے. تو زندگی میں صرف گوشت ہی نہیں ہے، آنکھیں بھی ہیں، آواز بھی ہے، موسیقی بھی ہے. تو کہا عام طور پر یہ جاتا ہے کہ ہمیں بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے انہیں صرف سائنس نہیں پڑھانی ہے، ضرور پڑھانی ہے. مٹیریلزم اپنی جگہ ہے، مادہ پرستی اپنی جگہ ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی حص لطیف کو بھی پروان چڑھانا ہے، ایستھیٹک سینس بھی ان میں پیدا کرنی ہے. اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف. الفاظ کے حروف الگ الگ لکھنا یہ وہی جوڑ توڑ ہے، اور اس میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں چھوٹی اے اور بڑی یہ کی آوازوں پر. آج میں اسی بات کا اعادہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کسی لفظ کا توڑ لکھوائیں تو پھر آواز اگر باریک ہے یعنی ای کی آواز ہے تو چھوٹی اے آئے گی، اور اگر اے یا اے کی آواز ہے تو پھر توڑ میں بڑی اے آئے گی. جیسے لفظ ناچے ہیں تو نون الف چے اور بڑی اے. اس کا حاصل تعلم ہے کہ طلبہ الفاظ کے جوڑ توڑ لکھ سکیں. بادل کی کہانی پر مبنی عبارت پہلے خود پڑھیں اور پھر بچوں سے پڑھوائیں. آپ کے لیے میں یہ عبارت ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. یہ صفحہ نمبر 126 پر ہے، اور اس کا حاصل تعلم یہ ہے کہ طلبہ سادہ جملوں کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں. ایک دن ایک چھوٹا سا بادل آسمان سے زمین کو دیکھ رہا تھا. آسمان پر اور بھی بہت سارے بادل تھے. نیچے زمین پر باغ میں بہت سے بچے کھیل رہے تھے. چھوٹا بادل ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا. اچانک ایک بچے نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ تعالیٰ بارش دے، اللہ کرے بادل برس جائیں، اتنی گرمی ہے. چھوٹا بادل اداس ہو گیا. قریب سے ہی ایک بڑے بادل نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ چھوٹا بادل بولا، میرے پاس تو بہت تھوڑا پانی ہے، میں کیسے ان کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں؟ بوڑھا بادل مسکرایا اور کہا، تم شروع تو کرو. چھوٹے بادل نے سب سے پہلے پانی کے قطرے زمین پر پھینکے. پھر تمام بادل برسے اور جل تھل ہو گیا. اس کے بعد ہے تخلیقی لکھائی. بڑا دلچسپ موضوع ہے اس کا. آپ پرنسپل ہوتے تو سب سے پہلے کون سے 3 کام کرتے؟ یہ صفحہ نمبر 127 پر ہے، اور اس کا حاصل تعلم ہے کہ طلبہ ماحول سے متعلق
کسی عنوان پر 3 سے 5 جملے لکھ سکیں۔ میں نے جیسے کہا کہ آپ پرنسپل ہوتے تو سب سے پہلے کون سے 3 کام کرتے، اس پر پہلے آپ گفتگو کریں گے بچوں کے ساتھ، اور یقیناً بچے اس گفتگو میں بہت دلچسپی لیں گے، وہ آپ کو ایسے ایسے آئیڈیاز دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس گفتگو کرنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ گفتگو جب سیر حاصل ہو جائے گی، تفصیلاً ہو جائے گی، تو بچوں کے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ ان میں سے کچھ چیزیں منتخب کر کے وہ جو جملے لکھنے ہیں وہ ان میں وہ چیزیں لکھ سکیں، اور پھر ان کے لیے 3 سے 5 جملے لکھنا زیادہ مشکل نہیں رہے گا۔ اس سیشن کے لیے اتنا ہی۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔